वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर खैर मकदम किया। दोनों ने वज़ीर आज़म को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज ख़त्म कराने का मिशन, वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अवामी एक्शन कमेटी की मुज़ाकराती टीम की धीर कोट में मुशावरत। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। वज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरे दौर का आगाज़ आज होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़रा के दरमियान सलाह मशवरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान शामिल। शहबाज शरीफ ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात में ताउन की अपील की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल से पेश आने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात की खुद निगरानी करेंगे। नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का भी हुक्म। अच्छी माहौल में बातचीत हुई। बहुत से इश्यूज जो उनके डिमांड थे उन पर हमारा फाहम तफहीम भी पाया गया। जो उनके जेन्युइन इश्यूज है वो रिज़ाल हो जाए, आपस में बैठ जाए और मज़ीद कश्मीर की ये सारी लॉकडाउन और लोगों की तकलीफ ख़त्म हो जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत मुहिब वतन है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के अवाम ने मसला कश्मीर के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा दुश्मन मुल्क जिसको हमने शिकस्त दी है वो कोई हमारे मुल्क के अंदर बहरानी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने में एक सेकंड भी ज़ाय नहीं करेगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तमाम मामलात पर इत्तिफ़ाक़ी राय के लिए पुरउम्मीद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। बहुत से मामलात में इत्तिफ़ाक़ी राय पाया जाता है। बामी अफ़हाम तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग मुहिब वतन हैं। हमारा दुश्मन मुल्क अदम इस्तेहकाम फैलाने में देर नहीं लगाता। कमर ज़मान कायरा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मामले को देख रहे हैं। सब तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, हम मुज़ाकरात से बेहतर हल निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डायरेक्टली इसमें इंटरवीन किया है, तो आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। जो हादसे हो गए बहुत तकलीफ़ दे, बहुत अफसोसनाक। हम इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज निकालेंगे, लेकिन सब्र से रहिए और अमन का दामन न छोड़िए। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम किसी सूरत आपको मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। जो आपको मैसर है वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज़ादी की जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पे गोलियाँ खाईं। पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फ़ौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया और लगाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। बुलंद जज्बे को सराहा, कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ख्मी एहलकारों का कहना है, मुजाहिरीन ने पुलिस से असलहा छीना, गोलियां चलाईं, आंसू गैस भी फेंकी। शरपसंदों ने हमारी रहायशगाहों का घेराव किया, सामान तक जला दिया। शरपसंद अनासिर एहतजाज के नाम पर अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम साजिश में मसरूफ़ हैं। उन्होंने हमें यकमार बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं हमारे पर। जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे, भाई चले जाए, हमारा अदालत जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने। वो उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे। उन्होंने हमारे यानी कि रहायशगाह पे आए, रहायशगाह का घेराव किया है। घेराव करने के बाद उन्होंने हमारा सब कुछ सामान वगैरह जला दिए। कोई और जितने भी हमारे जवान थे सबको उन्होंने मारा भी है, काफ़ी जख्मी हुए हैं जवान। अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन के दौरान पुलिस इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुस गई। झगड़े के बाद एहलकार मुजाहिरीन गिरफ्तार करने पहुंचे थे।
صحافیوں پر تشدد، کیفے میں توڑ پھوڑ، صحافیوں پر بھی تشدد کیا، املاک کو نقصان بھی پہنچایا، پریس کلب ملازم ملک راشد کو گرفتار کر کے لے گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ناخوشگوار واقعے کا نوٹس، آج اسلام آباد سے رپورٹ طلب۔ صحافتی تنظیموں ایمن صدر PFUJ افضل بٹ کی مذمت، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کلب صحافی برادری سے معافی مانگ لی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو تو ہم تو خود بہت ساری چیزوں میں اگر آپ نہ ہو تو ہماری آواز ہی لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ کے اس حوالے سے میں دوبارہ ایک دفعہ مذمت بھی کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر حملہ، غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے قافلے کی ایک کے سوا تمام کشتیوں کو روک لیا، عملہ اور سماجی کارکن یہ کمال بنا لیا۔ 40 سے زائد کشتیوں پر 500 انسانی حقوق کے کارکن، پارلیمنٹیرینز، وکلاء اور صحافی سوار ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے مطابق زیر حراست کارکنوں کو اسرائیلی بندرگاہ اشدود منتقل کر دیا گیا۔ حماس نے اسرائیلی اقدام کو دہشت گردی اور بحری قزاق قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا گلوبل فلاٹیلا پر حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ غزہ میں سسکتی انسانیت کے لیے گلوبل سموتھ فلاٹیلا کے امدادی مشن، 6 پاکستانی بھی عظیم مقصد کا حصہ۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مظفر سعید شاہ، بہاج احمد، ڈاکٹر اسامہ ریاض، اسماعیل خان، سید عزیز نظامی، فہد اشتیاق شامل۔ نوجوان سویڈش سوشل ورکر گریٹا تھمبرگ، سابق میئر بارسلونا ایڈوا کولاؤ اور پرتگالی سیاستدان ماریانا موٹکوا، امریکی اداکار سوسن سرینڈر، نیلسن منڈیلا کا پوتا بھی اسرائیلی حراست میں ہیں۔ اسپین کے 65، اٹلی 22، ترکی 21، ملائیشیا کے 15 شہری شامل۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، یونان، آئرلینڈ، آسٹریا، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، سویڈن کے امدادی کارکن بھی فلاٹیلا کے مسافر۔ جاپان، آسٹریلیا، بحرین، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، ارجنٹائن، بلغاریہ، لیبیا، ترکی، جنوبی افریقہ کے شہری بھی انسانیت کے لیے مشن کا حصہ۔ پاکستان کی گلوبل سموتھ فلاٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے روکے جانے اور گرفتاریوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ فلاٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور خیریت سب سے اہم ترجیح ہے۔ پاکستانی شہریوں کی فوری رہائی اور ان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے شہریوں کی جلد بحفاظت محفوظ واپسی کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت کی گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر حملے کی مذمت۔ فلاٹیلا میں شریک پاکستانی شہریوں کی بہادری اور انسان دوستی کو خراج تحسین پیش کیا۔ آصف زرداری نے کہا، امدادی مشن پر اسرائیل کا حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم نے فلاٹیلا پر حملہ عالمی قوانین کی پامالی قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، اسرائیلی افواج نے امدادی کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ شہباز شریف پر فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ۔ وزیر اعظم لندن سے وطن واپس روانہ۔ اسرائیلی حملے کے بعد گلوبل سموتھ فلاٹیلا کی کال پر دنیا بھر میں احتجاج۔ یورپ سمیت مختلف ملکوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مظاہرہ، اٹلی کے مختلف شہروں میں ریلیاں، سب سے بڑی مزدور یونین کا ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ جرمن دارالحکومت برلن میں ہزاروں افراد کا فلاٹیلا پر سوار، کارکنوں سے اظہار یکجہتی۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج۔ اسپین، فرانس، تیونس اور دیگر ممالک میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ عالمی برادری کا سموتھ فلاٹیلا کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل۔ کولمبیا کا اسرائیلی سفارتی عملے کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ۔ صدر گستاوو پیٹرو کہتے ہیں، کولمبیا عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ جنگی مجرم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وینزویلا اور آئرلینڈ کا بھی عالمی امدادی قافلے کو روکنے پر اظہار تشویش۔
فرانس کا قافلے میں موجود تمام افراد کو کونسلر تحفظ دینے کا مطالبہ، ترکی نے گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ برطانیہ کی بھی فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ ہالی ووڈ کی نامور شخصیات اسرائیلی جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج، اداکاروں اور ہدایت کاروں سمیت 3900 سے زائد فنکاروں نے اسرائیلی فلمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان میں اداکارہ ایما سٹون، ٹیلڈا سوئٹن، سوزن سرینڈر اور مارک رفالو جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے اقدام کونسل نسل پرستی اور غزہ میں جاری فلسطینی نسل کشی کے خلاف اصولی موقف قرار دیا۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ ان کا یہ بائیکاٹ ان اداروں کے خلاف ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شریک ہیں۔ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے، پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے، تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے۔ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دو۔ جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا، اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں۔ معافی نہیں مانگوں گی، پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ناقدین کا جواب۔ لاہور میں تمام بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ پنجاب کے پاس وسائل ہیں، اپنے لوگوں کو کشکول نہیں پکڑاؤں گی۔ باقی تمام صوبوں کے پاس بھی یکساں وسائل ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہوتا۔ پنجاب نہریں نکالنے کی بات کرے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہم نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، چولستان کی زمین کو آباد کرنا تھا۔ جن بچوں کو 9 مئی کو اکسایا گیا آج جیلوں میں ہیں۔ جلاؤ گھراؤ پر اکسانے والوں کے بچے باہر محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی ملاقات، سماجی، سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور سمیت پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ عوام سے دلی ہمدردی ہے۔ پیپلز پارٹی ملک کے ہر کونے میں عوام کی خدمت کے عزم پر قائم ہے۔ سلیم حیدر خان نے کہا ہم سندھ حکومت کی حمایت اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے دونوں صوبوں کے درمیان تعاون ناگزیر ہے۔ سیاسی اور سماجی سطح پر تعاون کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کوئی کتابی بات نہیں، حقیقت ہے۔ 2022 اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب، کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے دنیا سے فوراً امداد نہیں مانگیں گے۔ کوشش ہے پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو پر معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہمیں بڑھتی آبادی پر قابو پانا ہوگا۔ ٹیکس اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ عوام ٹیکس دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ ملکی معیشت کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ترقی دینا ہوگا۔ اگلا بجٹ FBR نہیں ٹیکس آفس دے گا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں 6 اکتوبر تک بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال ختم۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 20 روز سے بند۔ ماہرین نے موٹر وے کے راستوں سے پانی کے اخراج بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ موٹر وے کے 7 میں سے 4 شگاف بھر دیے گئے۔ نوراجہ بھٹا بند ٹوٹنے سے موٹر وے متاثر ہوئی۔ سب سے بڑا شگاف 1200 فٹ کا ہے۔ ملتان میں متاثرین کا جانوروں کی ویکسین نہ ملنے کا شکوہ۔ پشاور میں پولیس موبائل پر بارودی مواد سے حملے میں ایک اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ SSP آپریشنز مسعود بنگش کے مطابق پولیس موبائل کو بھاری بھانا ماڑی تھانے کے حدود میں قمردین گڑھی چوک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ پولیس موبائل معمول کی گشت پر تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ زخمی اہلکار اسپتال میں زیر علاج۔ کراچی میں رات گئے گولیوں کی تڑتڑاہٹ، سولجر بازار کے قریب فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ گلستان جوہر بھٹائی آباد میں شہری کی فائرنگ سے ڈاکو زخمی، پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ اورنگی ٹاؤن، مومن آباد اور کرنکی میں پولیس مقابلے، 3 ڈکیت گرفتار۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار بھی زخمی۔
مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 187 کا استعمال اس کیس میں نہیں ہو سکتا تھا جو فریق عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، اسے آرٹیکل 187 کا استعمال کر کے فائدہ پہنچایا گیا۔ پی ٹی آئی نے کسی عدالتی فورم پر مخصوص نشستوں کا تقاضا نہیں کیا، نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ میں دائر پٹیشنز میں فریق نہیں تھی۔ تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں درخواست صرف عدالتی معاونت کے لیے تھی۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق آئین کے برخلاف آرٹیکل 187 کے تحت ارکان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اکثریتی فیصلہ ریکارڈ اور آئین کے خلاف تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ سمیت 8 ججز نے اکثریت کی بنیاد پر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ کرپشن صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعتراف۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کوئٹہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، کرپشن کا ناسور دہشت گردی سے بڑا چیلنج ہے جس کے تدارک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے زمینی حقائق اور بیرونی تصور میں واضح فرق ہے۔ غیر متوازن ترقی نام نہاد آزادی کی تحریکوں کی بنیادی وجہ نہیں۔ لاپتہ افراد کا ایشو ریاست مخالف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف واضح ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر چاقو سے حملے میں 2 افراد ہلاک۔ برطانوی پولیس نے حملے میں ملوث مشتبہ شخص کو گولی مار دی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے چاقو سے حملہ کرنے سے پہلے یہودی شہریوں پر تیز رفتار گاڑی چڑھائی جس سے متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کہتے ہیں، یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور پر ہونے والے واقعے پر سخت تشویش ہے۔